सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दोनों ममालिक के वफूद की सपोर्टिंग टीम्स पहले ही पहुंच चुकी हैं, जबकि अमरीकी वफ्द की आमद आज रात मुतवक्के है और ईरानी वफ्द कल तक कहा जा रहा है कि शायद पहुंच सकता है। सदर ट्रंप के मुताबिक जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं और चंद घंटे बाद उनका जहाज़ पाकिस्तान लैंड कर जाएगा। तहम गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी फ़ौज की जानिब से खलीज उम्मान में एक ईरानी कार्गो जहाज़ को कब्ज़े में लेने के वाक़े के बाद तयशुदा मुज़ाकरात गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो गए हैं। अहम बात यह है कि ये वाक़या सदर ट्रंप के उस बयान के चंद घंटे बाद पेश आया जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि मुज़ाकरात के लिए एक वफ़द इस्लामाबाद भेजा जा रहा है, लेकिन साथ ही ये धमकी भी दी थी कि अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान के बिजली घर और पुल तबाह कर दिए जाएंगे। इसके बाद ईरान ने कार्गो जहाज़ के वाक़े को जवाज़ बनाते हुए मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी सिफारती अमल में संजीदगी नहीं है और ये जारहाना कार्रवाई जंग बंदी मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज ने भी इस इक़दाम का जवाब देने का ऐलान किया। अब सवाल यह है कि क्या सदर ट्रंप की जंगी हिकमत अमली वाकई ईरान को झुकाने के लिए सोचा समझा दबाव है या ये महज गैर मुतवक्के और बग़ैर मनसूबाबंदी के फ़ैसले हैं, क्योंकि इस नौइयत का उतार चढ़ाव ट्रंप के अंदाज़े क़यादत का हिस्सा रहा है, जहाँ कभी अमन के इम्कानात को कामयाबी के दावे के तौर पर पेश किया जाता है और कभी सख्त धमकियों का सहारा लिया जाता है। उधर पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जल्द शुरू हो जाएंगे और दूसरी जानिब चीन के सदर शी जिनपिंग और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आलमी तिजारत के लिए खोलने पर जोर दिया गया है। ये मुसलसल दूसरा दिन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई जहाज़ नहीं गुजरा है, जिसके बाइस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। इस डेवलपिंग सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद अली खालिद चिश्ती साहब, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताएं कि ये जो करंट डेडलॉक है ये कितना सीरियस है? अगरचे ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिकन टेक्निकल टीम है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है और जेडी वेंस भी अब रास्ते में हैं। सो आप इस सारे प्रोसेस को किस तरह देख रहे हैं? ये कितना सीरियस इशू है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में इतना सीरियस इश्यू नहीं जितना इसको बनाया गया है और मीडिया ने इसको हाइप क्रिएट किया है। स्पेशली मैंने देखा कि इवन अल जज़ीरा इसमें शामिल था और इसके बाद फिर हमारी मीडिया ने भी इसको उठाया और इसके बाद तरह तरह की बातें हुई, कोई पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। तो इसीलिए ईरान के जो स्पोक्स पर्सन था उन्होंने कहा ना हम पेसिमिस्टिक है ना ऑप्टिमिस्टिक है, वी आर रियलिस्टिक हैं। तो देखें कि आउट ऑफ फिर ये एक आप समझ जैसे पोस्चरिंग है, प्रेशर टैक्टिक्स है, एक डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी है। ऑडियंस को भी आप बता रहे हैं कि आपकी यू आर सो स्ट्रांग, हम आप डिसीजन नेशनल इंटरेस्ट में ले रहे हैं, एट द सेम टाइम आप बाकियों को भी कन्वे कर रहे हैं। और तो मेरे ख्याल में इट वाज हार्ड स्टांस लिया था टू इन्फ्लुएंस जो बातचीत होने वाली है। और फिर आप देखें ना, उसने बकाई साहब ने तो बड़ा कहा कि हमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है कि कब जाना है, लेकिन इन्होंने इनकार वहाँ पे नहीं किया था। सो मेरे ख्याल में देखें पॉजिटिव अप्रोच है दोनों तरफ से। ईरान भी सीरियस है और अमेरिकन भी सीरियस है और देयरफॉर देखें कि वो लाइकली इसमें आ रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आप बैठेंगे और देखें कि जो कुछ हुआ अमेरिका की तरफ से भी जो पोस्चर था या डिसीजंस लिए गए, जो एक्शंस लिए गए प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, अगेन वो भी एक उनका तरफ से पोस्चरिंग थी। वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, वो चाहते थे टेबल पे बैठे तो मजीद कंसेशंस लें। सिमिलरली ईरान का रिस्पांस था, अगर वो जहाज उनका सीज हुआ है तो इसके बाद एक रिस्पांस यकीनन बनता था। सो देयरफॉर इस तरह रेटरिक्स हमने देखा कि उनके तरफ से ये आए तो एक जेन्युइन सो एक्सट्रांस एक था और सही मानों में बनता भी था। लेकिन ये है कि वो बातचीत के लिए आ रहे हैं, इस्लामाबाद इज द वेन्यू और यहीं पे इंशाल्लाह बातचीत होगी, यहीं पे चीज़ें फाइनलाइज होंगी।
سو دی اونلی تھنگ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک اسٹریٹجک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈسیسو بریجنگ ایفرٹ جو ہم نے کی ہے، سو ہم نے ایک پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کیا پارٹیز دے کین سٹ اور دے کین تھریش آؤٹ دیئر ڈفرینسز، جو کپل آف کور ایشوز پہ جو ان کے ڈفرینسز ہیں وہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اور لائکلی یہ ہے، دیکھیں ابھی ڈفرینٹ بات چیت ہو رہی ہے، تو دیٹس وائی کہ لائکلی چانسز ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے میں جاؤں اور ان کے لیڈرشپ سے ملوں، ایران سے بھی لوگ آ سکتے ہیں. سو اسلام آباد جو ڈائلاگ ہے 2.0 ہونے جا رہا ہے، جس نے کنٹینیوٹی آف دی اسلام آباد ڈائلاگ 1.0. تو میرے خیال میں جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا اور درمیان میں ہم نے دیکھا تسلسل کے ساتھ، اسپیشلی فیلڈ مارشل کا جو ایران کا دورہ تھا اس کے درمیان میں بھی وہاں پہ ان کے پریزنس میں یہ 3 دن لگے ہیں، تو اس میں بھی یقیناً بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اور وہاں سے بھی بیک چینل ہی واز ان کنٹیکٹ ان کمیونیکیشن وتھ باقی بہت سارے لوگوں کے ساتھ تھے. سو میرے خیال میں پازیٹیو سوچ ہے، انشاءاللہ چیزیں رائٹس دے آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اوکے، تھنگز گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. علی کامران چشتی صاحب، آپ کے خیال میں ڈیڈ لاک کے خاتمے کا کتنے % چانس ہے، اور کیا یہ جو ناکہ بندی کے خاتمے کا بھی اعلان ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ڈیڈ لاک کے تو خاتمے کا 100% چانس ہے آف کورس، کیونکہ دیکھیے ڈیڈ لاکس تو آتے ہیں اور دیکھیے جو کلوجرز ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز میں، کلوجرز میں جو ہے وہ یہ ہکپس آتے ہیں، یہ ٹیدنگ پرابلمز آئیں گے ارلی آن. آف کورس اب تو کلوجر ہے، کلوجرز آر دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ جب آپ کلوزنگس پہ آ رہے ہو. I concur جی with of course بریگیڈیئر صاحب اسیسمنٹ کہ یہ صرف نہ صرف بات ہونے جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ کلوجرز پہ بھی بات ہوگی. جہاں تک آف کورس یہ بات ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولا جائے تو ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم کھول دیں گے. امریکنز آج فیلڈ مارشل صاحب کی ریکویسٹ گئی ہے آفیشلی ٹو دا امریکنز کہ آف کورس اس پہ بھی آپ اپنی نظر ثانی کیجیے اور آپ بھی پیچھے چلے جائیں. آئی ایم شیور وہ جو امریکن لیوریج ہے اوور اسٹریٹ آف ہارمز جو انہوں نے لے لیا ہے کاؤنٹر ٹو دا ایرانینز، وہ بھی پیچھے چلا جائے گا. اور آف کورس یہ بات چیت اسلام آباد میں کل تک آف کورس اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے، جس میں امریکن وائس پریزیڈنٹ ہیں آف کورس ایران سے وہی میرے خیال سے بفتارہ ہے، ان کے جو فارن منسٹر ہیں آف کورس اور جو اسپیکر ہیں غالباف. تو اب یہ دیکھنا آف کورس یہ ہے کہ آف کورس پاکستان نہ صرف فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، میں اس میں ایک اور دو پرسپیکٹیو لاؤں گا. دیکھیں کلوزر ہو جائے گا کسی نہ طریقے سے آف کورس، کیونکہ ایران بھی فلیکسیبل ہے، ان کے اندر بھی ایک پرابلم ہے. آپ نے دیکھا کہ آف کورس ان کے کچھ IRGC کے آف کورس جو لوگ ہیں، کچھ جو ہے ان کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ خامنئی خود آ کے انہیں بتائیں. وہ سیکیورٹی کی وجہ سے، دوسری وجوہات کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں. اور آف کورس اب ہماری ایفرٹس دیکھیے، اور میں اس میں بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں خود ایران گئے اور اس چیز کو کلوزر کی طرف لے جانے. جو شہباز شریف ہے ان کی ٹیم ہے، ہماری پولیٹیکل سائڈ ہے آف کورس، جو فارن آفس ہے انڈر اسحاق ڈار، وہ پوسٹ وار سیناریو بنا رہے ہیں، جہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کولیشن بن رہی ہے جس میں پاکستان، ترکی، ایجپٹ، سعودی عربیہ اور قطر کا بھی آف کورس نام آ رہا ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ پوسٹ وار جو سیناریو ہے وہ اسے تشکیل دے رہے ہیں کہ ایک قسم کی کولیشن بن رہی ہے جو کہ ایک گارنٹر بننے جا رہی ہے اس ریجن کی. جیسے آپ مسلم کارڈ کا نام دے دیں یا سنی ایکسس کا نام دے دیں یا واٹ ایور اس کا نام دے دیں، اور وہ گارنٹر بننے جا رہی ہے اس ریجن کی. کل آپ نے UAE کا بھی بیان سن لیا کہ آف کورس انہوں نے آفیشلی کہا ہے کہ دے ڈو ناٹ وانٹ دا امریکنز بٹ امریکنز وڈ بی پارٹ آف دیم، مگر انہوں نے کہا کہ امریکن بیسز جو ہیں وہ لائبلٹی بن چکے. سو پورا ریجن چینج ہو رہا ہے اس وار کے بعد، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا بات چیت ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے، ڈسکشن ہماری کنٹینیو. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد کچھ اور سوالات پینل کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. جب ڈائلاگ کا سلسلہ کل ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس سے پہلے کئی سوالات ہیں جو کھڑے ہو چکے ہیں. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ اس سارے پروسیس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ مستقل مزاجی کی کمی دیکھی گئی ہے امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے. وہ اپنے گول پوسٹ شفٹ کرتے رہتے ہیں، نان ڈپلومیٹک لینگویج اور تھریٹس کرتے رہتے ہیں. کیا یہی مین ریزن ہے دونوں کنٹریز میں جو ایک مسٹرسٹ آ چکا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے؟ لائکلی دیکھیں
जिस तरीके से उनके पोस्ट हैं, हमने देखे सुबह शाम जो अपना डिफरेंट उनके डिफरेंट स्टेटमेंट्स, हमने इवन स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर आप देखें जो तवातुर के साथ वो अपना स्टांस बदलते रहे हैं। और फिर लेकिन लोग का मानना ये है कि ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है, दिस इज हाउ कि वो कहते हैं वो डील की तरफ इसी तरह जाते हैं, प्रेशर भी रखते हैं, बातचीत भी करते हैं। जिस तरीके से वाकयात देखें हमारे सामने हैं, एक तरफ उन्होंने जब ईरान ने जब इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि हम ब्लॉकेट नहीं कर रहे हैं, हॉर्मुज को खोल रहे हैं अमेरिका ने, इसके बाद ईरान की तरफ से रिस्पांस आया। तो आपने ट्रम्प का देखे कि स्टेट ऑफ ईरान कह के उन्होंने पोस्ट किया, उससे एक अलग थलग वो डिफरेंट था। ईरानियन पीपल के उनका बड़े ग्रेट लोग हैं, तो वो इसलिए थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है। कभी वो बड़ा हार्ड है और कभी बड़ा स्ट्रांग बड़ा लीनियंट से अप्रोच भी है। लेकिन मेरा ख्याल में दिस इज हाउ ही एक्ट्स, या वो डील की तरफ जाते हैं। दैट्स वाई कि देखें कि उसमें हमने डिफरेंस देखा विद इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस थी। या डेमोक्रेट्स को आप सुने तो उन्होंने भी कहा कि ये बड़े प्रिडिक्टेबल नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। दैट वाज मेरा ख्याल में बेसिक रीजंस थी जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। और लेकिन अभी मेरा ख्याल में आफ्टर ऑल ही हैज़ रियलाइज की, और लाइकली जिस तरह भी अब बातें हो रही है, हो सकता है आज रात को भी वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जो ब्लॉकेट उन्होंने किया वो भी लिफ्ट कर। वैसे ब्रिगेडियर साहब इतना आसान नहीं है प्रेसिडेंट ट्रम्प का रियलाइजेशन करना। वो देयर इज़ मेथड टू दिस मैडनेस। वो बड़ी क्योंकि वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, सो मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत कैलकुलेटेड तरीके से जो है वो अपनी लोकल ऑडियंस को भी, अपने अलाइज को भी, और साथ में जो है वो ईरान को भी सिग्नलिंग करते हैं। लेकिन लैंग्वेज मेरा ख्याल है, मैं अग्री करता हूँ आपसे, क्योंकि लैंग्वेज ही असल प्रॉब्लम ये है कि उसकी वजह से ईरान बार बार ऑफेंड हो रहा है। यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट, गो अहेड। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आप देखें ना कि विद इन द अभी सिचुएशन रूम में बैठे हैं, वहाँ पे डिस्कशन हुई, उसके बाद बाहर निकल के वो डिफरेंट किस्म के पोस्ट कर दें, उससे चीज़ें खराब हो जाती हैं। और या पीट हेगसेट को भी देख लें कि वो भी बड़े हार्ड लाइनर हैं, उस तरह की उससे बातचीत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन अभी हुई है एटलीस्ट कि जो अभी है, अगर आपने कंक्लूड करना है, एक कंक्लूसिव आपने जाना है एग्रीमेंट के लिए, तो वो अभी आपने चीज़ें जो आपने प्रेशर रखा है, ईरान ने भी रखा है, अब मेरा ख्याल में अभी आप लोगों ने पेशेंस को शो करना है और डील की तरफ, फाइनल एग्रीमेंट की तरफ। वैसे टेक्निकली मैं इस बात से अग्री करता हूँ कि इसमें दोनों कंट्रीज़ का बहुत लॉस हो रहा है। एक का इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत लॉस हो रहा है, एक का तो मिलिटरीली भी बहुत लॉस हो चुका है और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अमेरिका का जो वॉल्यूम है, जो क्वांटम है, वो इतना बड़ा है कि उसके लिए भी एक ये चैलेंज है इस किस्म के। लाइक 2 हफ्ते अगर इस एग्रीमेंट में ना लगें, 1 हफ्ते के अंदर ये सॉर्ट हो जाए और 3 हफ्ते में सॉर्ट हो, उसकी भी एक इकोनॉमिक कॉस्ट है। चिश्ती साहब ज़रा ये बताएं कि कोयर्जन और इंटिमिडेशन के से कोई डिप्लोमेटिक ओपनिंग हो सकेगी? ये जो ट्रम्प की एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है अपनी बार बार इस किस्म के स्टेटमेंट्स देने से, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं खो देता? क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट, आपको पता है, उसका एक लफ्ज़, एक जुमला बहुत सीरियस लिया जाता था दुनिया में, लेकिन आज ये है कि खुद कंट्री विद इन कंट्री भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त यही आ रहा है कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे ईरान वाले भी कि आगे पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। जी, आई थिंक गारंटी अमेरिकन की कौन दे सकता है या इजराइलियों की कौन दे सकता है? आई थिंक इजराइलियों की तो अमेरिकन दे देंगे किसी तरीके से। बट आई थिंक ये जो लास्ट अभी 2-4 दिनों में हुआ है, तो ऑफकोर्स जो बॉटल नेक वो ईरानियंस की तरफ से आया। अमेरिकन पे बहुत हम तनकीद करते हैं। ऑफकोर्स उनकी जो स्ट्रैटेजी है कोहर्जन की, यही काम कर रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। जो उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी नेवल ब्लॉकेट की, दैट हैज वर्कड। और ऑफ कोर्स ये एक स्ट्रैटेजी थी और दिस इज हाउ द अमेरिकन्स प्ले द गेम। बट ऑफ कोर्स इसमें आप देखिए कि जो हमें बात करनी चाहिए कि ईरान में भी ऑफ कोर्स देयर आर एलिमेंट्स विद इन IRGC ऑफ कोर्स जो कि अग्री नहीं करते उनकी पॉलिटिकल साइड से। और ऑफ कोर्स उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर पे अपनी तनकीद की। तो बहुत सारी चीजें वो इमोशनल हैं। दैट आई एग्री विद यू चिश्ती साहब, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया आप जो बात कर रहे हैं, और मैं इससे एग्री भी करता हूं कि वहां से भी IRGC की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते हैं और वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके लिए एक बर्डन बन जाता है और प्रेशर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट जब प्रेसिडेंट की तरफ से कोई चीज़ आती है ना, देखें डेलीगेशंस की, फोर्सेस की, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से स्टेटमेंट्स आने में और हेड ऑफ स्टेट की तरफ से स्टेटमेंट आने में पूरा इक्विलिब्रियम आउट हो जाता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जी बिल्कुल, आई एग्री। प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज टैंट्रम्स एज वेल। वो जहाँ पे ऑफ कोर्स
وہ اتنا جا کے کہہ دیتے ہیں اسٹیٹ آف ایران کی بات کر دیتے ہیں، کبھی اتنے مہربان ہو جاتے ہیں اور اگلے دن ہو جاتے ہیں. آئی تھنک مگر اسے لیوریج سے زیادہ نہ دیکھیں. آئی تھنک ہینری کیسنجر نے ٹرمپ کے بارے میں کہا تھا، ہی از اے ویری ٹرانزیکشنل مین. اور جب ڈپلومیسی میں بیٹھتے ہیں تو آپ یو ٹینڈ ٹو لوز سم آف دا تھنگز اینڈ آف کورس یو گین سم تھنگز. یو کی ناٹ ون ایوری ٹائم وین یو سیٹ آن اے ٹیبل آن نیگوشیشن ٹیبل. اور یہ اگر دونوں سائڈ سمجھیں کہ آف کورس وہاں پہ ون ہی کریں گے تو وہ نہیں ہے. آئی تھنک بہت زیادہ لچک جو ہے امریکنز نے دکھائی ہے. میری انفارمیشن ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اٹامک والا جو پارٹ ہے اس پہ ایک اگریمنٹ ہو چکا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز پہ بھی اگریمنٹ ہو چکا ہے انیشیل، میں کہہ رہا ہوں ڈرافٹ. میں آپ کو تیسری بات بتاؤں کہ امریکنز ویور دینے کے لیے بھی ریڈی ہیں آن اکنامک. بیکاز دیکھیے جب ہم کہتے ہیں، میں سن رہا تھا کہ بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے یہ جنگ لیٹ ہو رہی ہے اور اکنامکس کی وجہ سے آف کورس یہ ختم ہونے جا رہی ہے، نہ کہ کسی اور وجہ سے. تو پوائنٹ ہے کہ امریکنز جہاں پہ ہرٹ ہو رہے ہیں، ایرانینز اس سے زیادہ. لیکن آپ ایک پوائنٹ ایڈ کر لیں اس میں کہ پاکستان کی اسٹرانگ میڈیشن کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے، کیونکہ اکنامکس پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے لیکن یہ اس ریزالو میں کوئی نہیں جا پا رہا کہ ان دونوں کے ساتھ بیٹھے اور بٹھائے کون. ایکچولی عادل سب سے زیادہ پاکستان کا جو اس میں کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ نہیں کہ اب صرف بٹھا رہے ہیں، جو ہم نے مومنٹم آف وار کو جو توڑ دیا نا، اور وہی سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر بٹھانا دونوں ایک اپوزٹ ایکسٹریم سائڈس کو جو ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. ڈو ریمبر انہوں نے آیت اللہ علی خامنئی کو آف کورس قتل کر دیا جو ناجائز تھا. اس کے بعد ایرانیز کا اوور ویلمنگ ریئیکشن، پھر گلف پہ پاکستان نے ہی اٹیکس رکوائے انہیں سمجھا کے. یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. اور ایرانی پر علی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ میں آپ سے اس بات پہ اگری کرتا ہوں بیکاز ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ دو اوپینینز ہیں. ایک سائڈ ہے جو سمجھتی ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ ٹھیک کریں، ایک سائڈ ہے وہ سمجھتی ہے ایرانینز ٹھیک کریں. بٹ آئی اگری ود یو کہ دونوں سائڈ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ایرانی لیڈرشپ کے اوپر بھی پریشر ہے. ظاہر ہے اس پر بہت زیادہ بات اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس وقت سچویشن بڑی فریجائل سی ہے. اس وقت اگر آپ بہت زیادہ بات کریں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو پاکستان کا رول امپورٹنٹ ہے، اس لیے کئی جگہوں پر ہم لوگوں کو بھی اینالائز کرتے ہوئے بہت دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی جو ہے ایک بڑا رول پلے کر رہا ہے پاکستان. ایز اے پاکستانی بھی ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب دونوں کنٹریز کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر اس مسئلے کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر تھوڑا سا اسٹیٹمنٹس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور یہ کیلکولیٹڈ اسٹیٹمنٹس اپنے فی الحال تھوڑے سے روکنے پڑیں گے. میرے خیال سے عادل دونوں سے جو ہے نا ٹویٹر جو ایکس ہوتے ہیں وہ فون چھین لینے چاہیے اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. تو میرے خیال سے جنگ جلدی رک جائے گی. آئی تھنک ہیٹس آف ٹو آور لیڈرشپ. دیکھیے فیلڈ مارشل صاحب نے مجھے پتا ہے اگینسٹ دا ایڈوائس آن ہز پرسنل سیکورٹی ٹریولڈ اینڈ اسٹیڈ فار 72 hours in a country جو کہ conflict میں. That itself says a lot about our diplomacy. We put our lives at stake for the rest, and now not just for the Iranians or for the Americans, for the world peace. Yeah. And this is اور یہ اب بات ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. I think we are hopeful. One thing as humans میرے خیال سے جو important چیز ہے وہ hope, and Pakistan is a hope for the new world, and this is a new Pakistan. I say انشاءاللہ جو شروع ہونے جا رہا ہے. Fair enough point taken. بریگیڈیئر صاحب ٹورڈز دی ویری اینڈ بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، مجھے سیگمنٹ یہ کنکلوڈ کرنا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کی ناکہ بندی سے دوبارہ آئل پرائسز ایک بار پھر بڑھ رہی ہیں. دیکھا کوئی جہاز نہیں گزرا ہے. کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں امریکہ کا کوئی لیوریج ہے یا اس سے الٹا امریکہ پر پریشر پڑے گا؟ ذرا اس کو بریفلی کامنٹ کیجیے گا اس پہ تاکہ پھر میں نے یہ کنکلوڈ کرنا سیگمنٹ. لیوریج دیکھیں دونوں استعمال کر رہے تھے، دونوں اس کو جس طرح ایرانیز نے کیا امریکنس نے بھی کیا ہے. لیکن میرے خیال آپ کنکلوڈ کریں گے. لیکن ان نٹ شیل فیوچر کے لیے آپ لوگ کہتے ہیں ایران ہیز ڈسکورڈ اٹس نیوکلیئر ایسٹس دیٹ از اسٹریٹ آف ہارمز. تو فیوچر میں جو بھی کنفلکٹ ہوگا آپ دیکھیں گے اسٹریٹ آف ہارمز سب سے پہلے بند ہوگی. اوکے سو یہ ونڈریبلٹی اب ہے، جو بھی کوئی کانفلکٹ ہوگا تو سب سے پہلے وہ بند ہوگی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ علی کامران چشتی صاحب، مسعود احمد خان صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ سردار مسعود خان صاحب، فارمر ایمبیسڈر ٹو یو ایس اینڈ چائنا اینڈ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر ایکس ہوں گے. ان سے بات کریں گے ان کے تجربے پہ کہ کس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. جی ڈی وین اسلام آباد کے راستے میں ہیں. سچویشن اس وقت اس طرح ہے کہ سب سوالات پوچھ رہے ہیں کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. ایسی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے اور مذاکرات کا کیا اسٹیٹس ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب، فارمر ایمبیسڈر ٹو یو ایس، چائنا اور فارمر پریزیڈنٹ آزاد کشمیر. سردار صاحب تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. مجھے یہ بتائیں کہ
کل سیکنڈ راؤنڈ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ کل کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے لیے؟ دیکھیے جی، ان کے بہت ساری چیزوں کی تصدیق ہونا باقی ہے. یہ صدر ٹرمپ جو ہے ان کا بیان آیا ہے کہ نائب صدر وینس جو ہے اور ان کی ٹیم جو ہے یہاں پہنچ رہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہاں سے امریکہ سے سفر بھی لمبا ہے. وہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ وہ آن روٹ ہیں، تو وہ اگر یہاں پہنچ جاتے ہیں تو ایک تو اس کی صورتحال ہے کہ صرف پاکستانی حکام سے مشاورت کریں، کیونکہ اگر ایرانیوں کی طرف سے کوئی ان کے پاسچر میں یا اس کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ آج جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں ان کا کہ ہمارا اسلام آباد آنے کا کوئی موقع نہیں ہے، یعنی مطلب ہے کوئی چانس نہیں ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ ڈپلومیسی کو جاری رکھیں گے. تو اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، دوسرا دور ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر آ گئے تو جنگ بندی میں توسیع ہو جائے گی. اگر اسے مستقل نہ بھی قرار دیا تو توسیع ہو جائے گی. دوسرا، صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ وہ بھی آنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ ایرانی قیادت سے بھی ملنے کے لیے تیار ہیں. ایرانی قیادت سے ان کی مراد یہی ہوگی، کیونکہ اسلام آباد میں تو صرف اگر آئیں گے بھی تو ایران کے اسپیکر ہوں گے، ان کی مجلس کے اسپیکر ہوں گے، اور اس کے علاوہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں. تو یہ ملتی جلتی صورتحال ہے. پاکستان نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ تہران کے حوالے سے ہو یا دوسرے سعودی عرب، ترکی اور مصر کے حوالے سے یا قطر کے حوالے سے ہو. تو تمام علاقائی ممالک کو اعتماد ملی ہے. تو آئی تھنک دیٹ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ مذاکرات ہو جائیں، اور اس کے بعد یہ جو تلوار لٹک رہی ہے عارضی جنگ بندی کی جو 24 گھنٹے میں ختم ہو رہی ہے، اس کا کوئی حل نکل آئے. اس وقت جو ہے تمام معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جنگ ہے، بلکہ جنگ بندی ہے، یہ کہیں جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہاسٹیلٹیز دوبارہ سے ریزیوم نہ ہو جائیں. ٹھیک. تو امبیسڈر صاحب، آپ کے خیال میں ایران کو مذاکرات میں شرکت کرنے کے لیے اور وہ کانفیڈنس دینے کے لیے کیا کوئی سی بی ایم آفر کی جا سکتی ہیں؟ جیسے جو بلاکیڈ کیا ہوا ہے اس کو ختم کرنا، یا جو ایرانی اسیٹس ہیں ان کو ڈی فریز کرنا، ایسی بھی کوئی ایسی آفرز کی جا سکتی ہیں؟ اور ذرا اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا. آئی انڈرسٹینڈ سینسٹیوٹی آف دس کیس کہ کیا وائس پریزیڈنٹ جو آ رہے ہیں جے ڈی وینس، وہ بغیر ایشورنس کے یہاں آ سکتے ہیں کہ اگر ایرانی وفد جو ہے وہ نہ آ رہا ہو پھر بھی آ رہے ہوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. پاکستان نے ان کو کوئی یقین دلایا ہوگا کہ آپ آئیں، اور اس کے بعد جو ہے ایران کے ساتھ رابطے کیے جائیں گے. وہ رابطے جو ہے ان پرسن کیے جا سکتے ہیں، اور ٹیلی فون کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں، یا زوم کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں. لیکن جیسے گزشتہ مرتبہ ہوا تھا، ان کو ان پرسن یہاں موجود ہونا چاہیے، تبھی جو ہے ایک قسم کا ٹرسٹ بحال ہو سکتا ہے، اور پھر وہ جو نازک معاملات ہیں، حساس معاملات ہیں، اس کے بارے میں وہ سامنے بیٹھ کے فیصلے کر سکتے ہیں. آپ نے پہلے حصے میں یہ سوال پوچھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ جو ہے ان کا جہاز چھوڑ دے، جو ٹوسکا جو جہاز جو تھا جو 900 فیٹ لمبا ہے، کارگو شپ ہے، اگر اس کو چھوڑ دیں اور بلاکیڈ ختم کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے دوبارہ یہ آبنہ ہرموز کو کھولنے کا اعلان ہو سکتا ہے. تو یہ جو اقدامات ہیں، اس سے دوبارہ سے مذاکرات کے شروع ہونے کا امکان ہے. اب یہ مذاکرات جو ہے اگر ہوتے ہیں، میں اس وقت فرض کر رہا ہوں کہ وہ ہوں گے، تو اس میں پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے شکوک و شبہات یا ایک دوسرے کے خلاف جو بیانات دیے ہیں، اس معاملے کو نمٹانے کے بعد اگلی سطح پہ جانا ہوگا. تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ جو انہوں نے ایران کی تمام بندرگاہوں کی طرف اور بندرگاہوں کی طرف سے جو آمد و رفت یا آئل ٹینکرز یا کارگو شپس کی نقل و حرکت بند کی ہوئی ہے، وہ اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو لاسٹ راؤنڈ میں آپ کے خیال میں یہ کہاں رکا کہاں تھا یہ سارا پروسیس، اور اس حوالے سے جو سیکنڈ راؤنڈ ہے ان میں کون سے وہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس پر پروگریس کا امکان ہے؟ ایک چیز میں کہنا بھول گیا، وہ اصل میں آپ نے پہلے سوال میں پوچھا تھا کہ جو ان کے منجمد اثاثے وہ اگر امریکہ کے اوپر کوئی فیصلہ کر لے، تو میرا خیال ہے کہ مذاکرات سے پہلے وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا ایک سواپ بنتا ہے نیوکلیر ڈیل کے ساتھ. تو اگر نیوکلیر ڈیل ہوگی تو اس کے بدلے امریکہ جو ہے یہ کو اندیا دے گا کہ وہ جو $20 بلین کی بات ہو رہی ہے
اور ویسے جو ہے ایران کے جو منجمد اثاثے ان کی کل مالیت دنیا کے مختلف حصوں میں وہ تقریباً $100 بلین کے قریب ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ ان کا جنگ کا نقصان $300 بلین کا ہے۔ تو یہ ایک ہے۔ دوسرا آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جو ہے وہ جو آپ کا سوال کیا تھا جی؟ اب میں ذرا جی یہ کس اسٹیج کے اوپر روکا تھا؟ ایک تو جی کیونکہ لاسٹ کہاں پر یہ ڈیڈ لاک آیا تھا اور اب کیا پروگریس ہو سکتی ہے سارے پروسیس میں؟ اور ساتھ میں ایک سوال اور بھی لے لیں کہ جو اب سیکنڈ راؤنڈ سٹارٹ ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ حتمی ہوگا یا فریم ورک بنانے کے لیے، یا پھر مزید پروسیس میں ٹائم لگے گا؟ ان دونوں کو اگر آپ ساتھ ملا کے جواب دے دیں۔ جو بیانات عباس اراغچی صاحب نے دیے یا اس کے بعد نائب صدر جیری وینس نے دیا تھا، صدر ٹرمپ نے بھی جو ٹویٹس کی ٹروتھ سوشل کے اوپر جو انہوں نے پوسٹ کی تھی، تو اس کے مطابق ماحول بڑا خوشگوار تھا، پاکستان کا بڑا قابل تحسین کردار تھا۔ پھر جو ہے انہوں نے بہت عزت و تکریم کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی دونوں وفود نے، اور پھر ان کا بیانیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک جو ہے جو اراغچی صاحب کا بیانیہ ہے کہ آخری وقت تک ہم پہنچ گئے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے کہ بالکل ہم ایک سلوشن کے قریب تھے، لیکن اس وقت امریکہ نے کوئی ایکسیسو ڈیمانڈز کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ مسلسل واشنگٹن سے رابطے میں تھے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں جو ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، نتن یاہو کے ساتھ بھی تھے، کیونکہ وہاں اسٹیو وٹکاف بھی تھے، جیرڈ کوشنر بھی تھے، یہ ان کے بہت قریب ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اب اگر اس مرتبہ مذاکرات ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فوری طور پر حل نہیں نکلیں گے۔ تمام جو لمبی فہرست ہے، جو امریکہ کے 15 نکات ہیں، جو اس کے مقابلے میں ان کے نکات ہیں 10 نکات، ان کا جو ملغوبہ تیار کیا گیا ہے، اور اس کی فہرست بھی جو ہے غیر سرکاری طور پر جو ہے کہیں سوشل میڈیا پہ آپ کو ملتی ہے، تو ان کو ایک میٹنگ میں اسی طریقے سے پچھلی مرتبہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے 21 گھنٹے مذاکرات کیے، اس میں حل کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے تکنیکی امور بھی ہیں، اور ان کے بارے میں جو ہے دونوں کو پھر جو ہے تکنیکی اور لیگل امور ہیں، تو ان کے لیے وقت چاہیے۔ لیکن اگر پولیٹیکل ول ہے اور وہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں تو، اور وہ مینڈیٹ ہے ان کے پاس، اگر یہاں نائب صدر امریکہ جو ہے وہ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، ایران نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ پورا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، تو پھر یہاں جو ہے بہت جلدی سے ابتدائی معاملات کے اوپر اتفاق رائے ہو سکتا ہے، لیکن جو پوری رینج آف ڈیمانڈس اینڈ کنڈیشنز ہے ان کو مختصر مدت میں جو ہے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اوکے، سو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو فریم ورک ہے وہ فائنلائز ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ جو اصطلاح ہے فریم ورک کی، یہ ایران نے استعمال کی ہے۔ فریم ورک جو ہے وہ اس کا مطلب جاننا پڑے گا کہ فریم ورک سے کیا مراد ہے، کہ فریم ورک یہی مطلب ہو سکتے ہیں کہ بنیادی ان چیزوں کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ باقی جو ہے ان کے لیے کمیٹیز بنا دی جائیں، اور ان کے لیے کوئی دورانیہ دے دیا جائے کہ اس دورانیہ میں ان سارے کے سارے معاملات کو سمیٹا جائے یا ان کے اوپر اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ تو یہ ہو سکتا ہے فریم ورک۔ ہمارا پہلی جب یہ ہم مذاکرات ہوئے تھے تو ہمارا یہ مفروضہ تھا کہ ان کے پاس کوئی فریم ورک موجود ہے، کہ یہ ویسے نہیں اپنے اپنے کیپٹل سے آئے، جو پاکستان پیغام رسانی کر رہا ہے اس کی روشنی میں ان کو بالکل پتہ ہے کہ کیا ریڈ لائنز ہیں، کیا لیمیٹیشنز ہیں، یہی فریم ورک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا ٹائم ٹیبل کیا بننا ہے۔ اس مرتبہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ صورتحال اتنی خطرناک ہے، یہ ساری دنیا جو ہے ایک بڑی جنگ، عظیم تر جنگ جو ہے اس کے دھانے پہ کھڑی ہوئی ہے، اور دنیا میں معاشی بھونچال ہے، اتار چڑھاؤ ہے منڈیوں میں، اس کے بعد جو ہے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، افراط زر بڑھ رہا ہے ساری دنیا میں، پاکستان بھی اس کی زد میں آیا ہے۔ تو ان کو بہت زیادہ ایمبیشس پلان نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہے جو پہلی چیز ہے، پہلی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، کہ یہ دوبارہ سے جو ہے ہاسٹیلٹیز نہ شروع ہو جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فریم ورک کہیں، کچھ کہیں، اس کو بنیادی فنڈامنٹلز کے اوپر اگر یہ اتفاق کر لیں، جس میں ایک جو کلیدی چیز یہ ہو کہ جنگ ختم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو دو بتایا کہ دو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو سکتے ہیں، ایک ایران ڈی فریز کرنا ان کے اکاؤنٹس کو اور بلاکیڈ۔ جی ٹھیک ہے۔ ویسے آپ یہ جو ابھی ایم بی ایس کی اور شی جن پنگ کی، چائنیز پریزیڈنٹ کی اور کراؤن پرنس کی جو بات چیت ہوئی ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ آپ اس کو کیسے انالائز کر رہے ہیں اس اسٹیج کے اوپر؟
سعودی عرب بہت متحرک رہا ہے، میرا خیال 15-16 ممالک سے انہوں نے رابطے کیے ہیں. MBS جو کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ ہیں اور ان کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے، اسی کانٹیکس میں آپ نے اسے دیکھنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو خلیجی ریاستیں وہ ساری کی ساری اہم ہیں، لیکن گلف کوآپریشن کونسل کا اہم ترین رکن جو ہے وہ سعودی عرب ہے، اور اس لیے اس سے وہ یعنی پاکستان کے ساتھ اور علیحدہ بھی بڑھ چڑھ کر کوشش کر رہا ہے، سفارت کاری کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ پوری کی پوری بلا ٹل جائے، یہ جنگ ختم ہو جائے. تو اس میں ظاہر ہے سعودی عرب کو چین کی مدد کی ضرورت ہے اور امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے، تو اسی لیے وہ متحرک ہیں. اور ان میں یہ جو ہے یہ ساری کی ساری خلیجی ریاستیں، ان میں سر فہرست سعودی عرب، یہ امریکہ کے حلیف ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو اور جنگ بندی بھی مستقل ہو، اس لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں. سردار صاحب، یہ کیا ایران آپ کے خیال میں جو یورینیم انریچمنٹ کے ساورن رائٹ کو سرنڈر کر دے گا؟ کیونکہ امریکن اس پر جو ہے وہ زیرو اس کی بات کرتے ہیں تو انریچمنٹ کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایران اس کسی سٹیج پر مان جائے گا اس پر؟ مجھے لگتا ہے وہ نہیں مانے گا. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے اس کے تحت اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ افسودگی کرے، وہ 3.6% پہ کرے، 4% پہ کرے، 20% تک لے جائے. تو یہ وہ جو ہے ایگریڈ یا مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹیبل پیرامیٹرز ہیں. تو اس سے وہ باہر جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ افسودگی جو ہے ویپنائزیشن کی طرف جائے گی، نیوکلیئر ہتھیاروں کی طرف جائے گی. اور امریکہ کا اعتراض وہی ہے، کیونکہ اس کے جو سٹاک پائلز تھے جو اب تباہ شدہ حالت میں کہیں ہیں، جسے صدر ٹرمپ اب نیوکلیئر ڈسٹ کہہ رہے ہیں، تو ان کے وہ جو تھے 60% تک افسودگی ہوئی تھی. لیکن اس بنیادی حق سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر نیگوشیٹرز اس میں کوئی لچک دکھا بھی دیں تو جو ایران کی اس وقت قیادت ہے، رہبر اعلیٰ صدر پزشکیان یا جو ان کے سپیکر ہیں، اس کے علاوہ جو پاسداران انقلاب ہیں، ان کے ہاتھ بدے ہوئے، کیونکہ ان کے ہاں اس وقت جو ہے یہ خیال ہے کہ وہ بھی جنگ جیتے ہیں. یعنی مطلب انہوں نے جس طریقے سے، جس ہمت اور دلیری کے ساتھ امریکہ کی جیسی بڑی طاقت اور اسرائیل جو خطے کی بڑی طاقت ہے ان کے سامنے مزاحمت کی اور سروائیو کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر ان کی ایک میدان جنگ میں فتح تھی، اور اس لیے اس فتح کو شکست میں نہیں تبدیل کرنا چاہیے مذاکراتی میز پہ. سو ایمبیسڈر صاحب، کیا فور دا ٹائم بینگ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے 5 ایئرز یا 10 ایئرز کے لیے وہ زیرو انریچمنٹ پہ جا سکتا ہے؟ کیونکہ ٹیکنیکل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر 60% پہ بھی انریچمنٹ ہو تو وہ سینٹریفیوجز بنائے جا سکتے ہیں. سو ظاہر ہے میزل والی بات تو پھر اور نیوکس والی بات تو اور ہو جاتی ہے، بٹ 60% پہ بھی سینٹریفیوجز تک وہ چلا جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے، شاید 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے وہ زیرو انریچمنٹ پہ چلا جائے؟ یہ فیصلہ تو ایران کو کرنا ہوگا، لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا حق ہے، ہم افسودگی کا حق نہیں چھوڑ سکتے، خاص طور سے جو ہے میڈیسنل پرپس کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، انرجی کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ورنہ ان کا NPT میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اگر NPT میں جو ان کو تحفظات حاصل ہیں یا یہ حقوق حاصل ہیں، اگر ان سے وہ دستبردار ہو جائے تو ایرانی عوام بھی معاف نہیں کریں گے، اور اس کے بعد وہ خود بھی جو ہے حکمران ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، یعنی صرف جو ہے کہ مدت کا نہیں ہے کہ 5 سال ہو، 15 سال ہو، 20 سال ہو یا غیر معینہ مدت ہو. ایک اور مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ بضد ہیں کہ جو بھی ان کے پاس نیوکلیئر ڈسٹ ہے یا جو سٹاک پائلز ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دیں. وہ بھی ایران تیار نہیں ہے، خاص طور سے ان کے جو ہارڈ لائن آئیڈیولوگز ہیں یا ان کے افواج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی صورت میں نہیں یہ سارے کے سارے سٹاک پائلز ایران کی سرزمین کی طرح مقدس ہیں اور وہ ان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں. تو یہ مسئلے اٹکے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے، جیسے کہ آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ایسے آسان مسئلے نہیں ہیں. اگرچہ اس کی تیاری ہو چکی ہے، پاکستان نے جو ہے پیغام رسانی کی ہے، اس کے بعد پاکستان اب درمیانی راستہ بھی دکھا رہا ہے، لیکن یہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جس میں مثلا جو نیوکلیئر ایشو ہے اس میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو ان کے نیوکلیئر ایکسپرٹس ہیں انہیں آمنے سامنے بیٹھنا ہوگا، انہیں جو ہے کوئی فارمولہ تلاش کرنا ہوگا. تو اس لیے جو یہاں دوسرا دور ہو رہا ہے، اس میں بجائے اس کے کہ پوری فہرست کے اوپر، فہرست جو ان کے شرائط کی ہیں یا مطالبات کیے ہوں،
माना जाए, कम से कम बुनियादी अमूर के ऊपर इत्तफाक होना चाहिए। इत्तेफाक कर लिया जाए। थैंक यू सर। मसूद खान साहब फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जो फ्रेमवर्क जिसको बनाने की बात की जा रही है, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बुनियादी चीज़ों पर इत्तेफाक कर लिया जाए और इस मामले को यानी सीज़ फायर को प्रोलॉन्ग किया जाए और ये जो एक जंग के बादल लहरा रहे हैं ये ख़त्म होने चाहिए ताकि वो दुनिया के लिए, रीजन के लिए और इन दोनों मुल्कों के लिए भी जो है वो बहुत अहम है, मुल्क और दुनिया की मईशत के लिए भी बहुत अहम है। इस पर इत्तफाक होना चाहिए। अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं कल के दिन में। जेडी वैंस पाकिस्तान के रास्ते में हैं, जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगे तो फिर मामलात किस तरफ आगे जाएंगे ये बहुत दिलचस्प होगा। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।